वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है जी, चलें जी। सबसे पहले तो मैं अभी उन्होंने तारफ़ करा दिया, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज आप सबसे यहाँ पे बात करने का मौका मिल रहा है। तो मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी हो। तो मेरे जहन में ये बात आई कि असल में हमारी ज़िंदगी में ना हम सब का कोई ना कोई व्यू पॉइंट होता है, हम सब का कोई ना कोई नज़रिया होता है, हम सब की कोई ना कोई सोच होती है जिसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं। और मेरी भी इस वक्त आपको मैं जो नज़र आ रहा हूँ, अक्सर औक़ात जब मैं कहीं जाता हूँ और मैं टॉक शुरू करता हूँ ना, और जिन लोगों को मेरा पता नहीं होता, जिन्होंने सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया होता, वो लोग ना थोड़े से हैरान ज़रूर होते हैं कि यार ये जो शख्स स्टेज पे आया हुआ है ये पता नहीं मौलवी है या नहीं है, क्योंकि देखने में कुछ लग भी रहा है, कुछ नहीं भी लग रहा। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं मौलवी ही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। जनरली स्पीकिंग मेरी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मेरी जो एजुकेशन है प्राइमरीली शुरू में तो यानी पिंडी में ही हुई। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ से मास्टर्स किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। और उसके बाद मैं कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करता रहा, पहले यहाँ पे और फिर उसके बाद दुबई में तकरीबन 4 साल वहाँ पे रहा। और उसके बाद कुछ ऐसे हालात और वाक़यात हुए कि मैं अचानक से मौलवी हो गया। और उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है कि वो कैसे हुआ। देखें, एक ज़माने में ना मेरा जो लाइफस्टाइल था जो आज है उससे 180 डिग्रीज ऑपोजिट था। एंड उस टाइम पे जो मेरा वर्ल्ड व्यू था, जो वो नज़रिया था जो मेरा था, वो था एक वर्ड आपने सुना होगा, योलो। डू यू गाइस नो व्हाट दैट मीन्स? योलो, YOLO, यू ओनली लिव वंस, यानी कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। मेरा ये व्यू था कि जिससे मैं दुनिया को देखता था। और ये मेरा व्यू पॉइंट क्यों बना? क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो आप सीखते हो ना, ये जो आपका व्यू पॉइंट बन जाता है, ये स्टार्ट होता है आपके घर से, आपकी अम्मी से शुरू होता है। आपकी अम्मी बचपन में जब आप छोटे होते हो तो आपकी अम्मी कुछ बातें आपको बताती हैं कि बेटा इस तरह किया करो, लोगों से तमीज़ से बात किया करो, खाना राइट हैंड से खाया करो, बेटा ये क्या कर रहे हो, इस तरह से कपड़े पहनो, यानी वो आपको थोड़ा सा गाइड करती है। फिर अब्बू का एक रोल होता है। फिर उसमें एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है, वो कहते हैं टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। बच्चे को रेज करने में पूरा गांव ही इन्वॉल्व होता है, यानी कि आपकी अपब्रिंगिंग में आपकी दादी अम्मा का भी कोई रोल है, आपकी नानी अम्मा का भी रोल है, आपके दादा अब्बू का, नाना अब्बू का, आपके फुप्पो का, खालू, चाचा, मामू, सब का कोई ना कोई रोल होगा आपकी लाइफ में। जो आज आपका सोच है ना, जो आज आपका व्यू पॉइंट है, उसके अंदर इन सारों का कोई ना कोई रोल है। इनकी वजह से आपकी आज एक सोच बनी हुई है। इवन 2 सगे भाई भी होंगे, एक घर में होंगे ना, उनकी भी सोचें डिफरेंट हो सकती है। रीजन बीइंग कि उनका इंटरेक्शन किन लोगों से हो रहा है, किससे कम किससे ज्यादा हो रहा है। सो एक तो आपकी फैमिली से बात स्टार्ट होती है सबसे पहले। उसके बाद आप स्कूल जाते हो, वहां पे कुछ सीखते हो, उधर से आपका व्यू पॉइंट बनता है। फिर आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, वहां से कुछ सीखते हो। अच्छा, फिर उसके अलावा ये कि जो कुछ भी आप पढ़ते हो, जो कुछ भी आप सुनते हो, जो कुछ भी आप देखते हो वीडियोस के फॉर्मेट में, और जिन लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना होता है, इसका भी एक इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज की तारीख में जो कुछ भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, और जिन लोगों के साथ आज आप उठते बैठते हो, उसका डायरेक्ट असर होगा उस पर्सनैलिटी पे जो आपकी बनने जा रही है आज से 5 साल के बाद। डज दैट मेक सेंस? यानी आज देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2 लड़के हैं, दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। एक जो है, इसको भी पढ़ने का शौक है, इसको भी पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ने का शौक है। ये क्या पढ़ता है? ये पढ़ता है हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता है। ये पढ़ता है इंटरनेशनल अफेयर्स के, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से मुल्क में क्या हो रहा है, आजकल पॉलिटिकल टर्मोइल क्या चल रहा है। अच्छा, इसको टेक और गैजेट्स का भी बहुत शौक है, तो ये जो भी कोई टेक और गैजेट्स की मैगजीन पढ़ता है, भाई आजकल क्या चल रहा है यार, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, चैट GPT आ गया, अब तो जो मेटावर्स की बातें हो रही हैं। सो वो इसके बारे में पढ़ता रहता है, बिकॉज ही लाइक्स दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड इसके अलावा वो कुरान पढ़ता है तर्जुमे के साथ, कि मैं अपना दीन समझ के पढ़ूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ता है कि उनकी लाइफ कैसी थी। सो ये उसका कॉन्टेंट है जो वो पढ़ता है। जो दूसरा उसका अक्वेंटेंस है या क्लास फेलो है, वो भी बहुत पढ़ता है। वो क्या पढ़ता है? वो खवातीन डाइजेस्ट पढ़ता है, वो रोमांस नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है उसको। अच्छा, यहाँ पे एकेडमी आते हुए रास्ते में वो बिल बोर्ड्स पढ़ता है, फलां शैम्पू इस्तेमाल करें, फलां कंडीशनर इस्तेमाल करें, फलां जो है वो साबुन इस्तेमाल किया करें, रंग गोरा करें अपना, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें पढ़ता है। अच्छा, फिर उसको ट्रकों और बसों के पीछे शायरी पढ़ने का भी बहुत शौक है। पास कर या बर्दाश्त कर, माँ की दुआ जन्नत की हवा, खैर न ला खैर न जा, मैं शहजादी तरनौल की, वगैरह वगैरह। अब मुझे बताएं, ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी। आज से 5 साल के बाद दोनों की मंजिल एक ही होगी या मुख्तलिफ होंगी? मुख्तलिफ होंगी।
اچھا اسی طرح سے اب دونوں جو ہیں وہ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں. اب مجھے نا ایک دفعہ ایک لڑکے نے پوچھا یہ جو ہماری ڈیوائسز ہیں نا, اس نے کہا کہ مجھے بتائیں یوٹیوب یا سوشل میڈیا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا فتویٰ لگائیں بھائی یوٹیوب پہ حلال ہے حرام ہے؟ ہاں اٹ ڈپینڈز بیکاز یہ جو فون ہے یا آپ کی جو ٹیبلٹ ہے یا جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے اس پہ وہی فتویٰ لگے گا جو چھری پہ لگے گا. چھری حلال ہے حرام ہے؟ ڈپینڈز آن واٹ ہاؤ یو یوز اٹ رائٹ. سو اگر میرے گھر ایک مہمان آتا ہے اور میں اس کو سیب اور امرود اور ناشپاتیاں کاٹ کے سرو کر دیتا ہوں تو یہ چھری کا اچھا استعمال ہوا ہے برا ہوا ہے؟ اچھا ہوا ہے. یہی چھری لے کے میں مہمان پہ حملہ آور ہو جاؤں تو پرابلم ہو جائے گا نا. تو چھری تو بیچاری ایک ٹول ہے, اس کو کوئی ایک شخص ہوگا وہ اچھا استعمال کر رہا ہوگا, ایک برا کر رہا ہوگا. سو یوٹیوب میں اگر اف یو وانٹ ٹو بینیفٹ فرام اٹ یو کین ریئلی بینیفٹ فرام اٹ. اپارٹ فرام دا فیکٹ اس میں دینی لیکچرز بھی ہوں گے, اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہوگی, اس میں آپ کو بہت ٹیکنیکل قسم کے بھی کورسز, اگر آپ نے لیٹ سے آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نے فوٹو ایڈیٹنگ سیکھنی ہے تو ایڈوب فوٹو شاپ کے اوپر درجنوں ٹیوٹوریل آپ کو مل جائیں گے. ایڈوب پریمیئر پہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. یو کین لٹرلی لرن دس فرام ہوم. اچھا اسی طرح سے آپ فٹنس کی طرف جانا چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو یار میں کوئی ایکسرسائز روٹین کوئی مجھے بتا دے, اتنے سارے آپ کو ٹرینرز مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ یار گھر میں آپ یہ ایکسرسائزز کر سکتے ہو ان آرڈر ٹو اسٹے فٹ. آپ کوکنگ سیکھنا چاہتے ہو, یو وانٹ ٹو لرن ٹو کوک اور بیک سم تھنگ, پوری ریسیپی آپ کو مل جائے گی, کوئی بندہ کر کے دکھا دے گا آپ کو. سو اب ایک بندہ ہے وہ یوٹیوب کو صحیح استعمال کر رہا ہے اور ایک بندہ ہے جو صحیح استعمال نہیں کر رہا, یا تو وہ اس پہ فضول کانٹینٹ دیکھ رہا ہے یا کم از کم اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. یعنی وہ کانٹینٹ دیکھ رہا ہے جو نہ اس کی دنیا میں فائدہ کیا ہے نہ آخرت میں. فار ایگزامپل کئی یوٹیوبرز ہیں جو اپنی پورے خاندانوں کو لے کے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں آج ہم نے یہ کیا, پھر ہم نے برگر کھایا, پھر ہم نے پیزا کھایا, پھر ہم نے چائے پی, یہ دیکھو میری بیوی, یہ دیکھو میرا بچہ. کیا کروں یار میں ان کے ساتھ, کیا کروں؟ آپ اپنی فیملی دکھا رہے ہو, میری صحت پہ کیا فرق پڑا ہے؟ میری دنیا بہتر ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کے, میری آخرت بہتر ہو رہی ہے. ہاؤ از دس بینیفیشل فار یو؟ سو ایٹ سم پوائنٹ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ یار یہ کانٹینٹ یوز لیس ہے. تو جو کچھ بھی آج آپ دیکھو گے, سنو گے, پڑھو گے, جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھو بیٹھو گے, آپ امیجن کریں کہ انہی دو شخص جو ہیں اسٹوڈنٹ اے اینڈ بی, اس کے فرینڈس کون سے ہیں؟ اسٹوڈنٹ اے کے اس کے وہ فرینڈس ہیں جو دنیا میں کچھ بننا چاہتے ہیں, اس کے دوست وہ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کے دوست وہ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ یار برائیوں سے دور رہیں, نیکی کی طرف زیادہ کام کریں. کوئی بہت مفتی علامہ نہیں ہے لیکن بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہم ٹریک پہ رہیں. اور جب بھی کوئی خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے, کوئی زلزلہ سیلاب آتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے, تو یہ فوراً سے پہلے نا متحرک ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے, یار ایسے کرتے ہیں فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں, یار کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ والنٹیئر کر لیتے ہیں, یار اس طرح بیٹھ نہیں سکتے, چلو سوشل میڈیا پہ کوئی اویئرنیس کیمپین چلا دیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, یار اس طرح ہم اکیلے نہیں بیٹھ سکتے. یہ اس کے دوست ہیں. اچھا دوسرا جو پرسن بی ہے اس کے دوست کون سے ہیں؟ اس کے دوست وہ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اب مجھے بتائیں یہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں اے اور بی, ویئر ڈو یو تھنک دے ول بی 5 years from now؟ یہ بالکل کسی اور جگہ پہ ہوگا, یہ کسی اور جگہ پہ ہوگا. انہی دونوں اسٹوڈنٹس کے بارے میں میرا خیال ہے علامہ اقبال نے کہا تھا پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں, کرغز کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. دونوں پرندے جو ہے نا وہ ایک آسمان میں اڑتے ہیں. کیا ولچر جو گدھ ہے نا وہ بھی اسی آسمان میں اڑتا ہے جس میں شاہین اور ایگل اڑتا ہے؟ دونوں ایک ہی آسمان میں اڑتے ہیں لیکن دونوں کی پرواز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز آف دا چوائسز دیٹ یو آر میکنگ ایوری سنگل ڈے. میں آج آپ کے سامنے آ کے آپ کو بات تو کر کے چلا جاؤں گا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ہی نے گھر جانے اور چوائس آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھائے. ایک اور جگہ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے گناہوں کا راستہ لینا ہے, دیٹس اپ ٹو یو. تم نے نیکی والا راستہ لینا ہے, دیٹس آلسو اپ ٹو یو. یو ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ود یور لائف. میں آپ کا فادر نہیں اور نہ میں آپ کی مدر ہوں, ویسے بھی اس خوبصورت داڑھی کے ساتھ تو میں آپ کی امی ہو بھی نہیں سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کرو. کہ میں آپ کو گھر جو نا ڈنڈا لے کے نہیں جاؤں گا کہ چلو بیٹا آپ نماز پڑھو, چلو بیٹا آپ اپنی جو ہے نا وہ فزکس کی کتاب پڑھو, چلو بایولوجی پڑھو. میں نہیں یہ کہوں گا آپ کو, میں صرف آپ کو بات بتا کے چلا جاؤں گا. اس کے بعد دا بالز ان یور کورٹ, یو ڈیسائیڈ ناؤ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ود یور لائف. بٹ ریمبر جو بھی آج آپ چوائسیز میک کرو گے نا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایز یو سو شیل یو ریپ. سو میں نے زندگی میں جو میرا فلسفہ بنا ہوا تھا نا وہ تھا جی یو اونلی لیو ونس. اور یہ جو فلسفہ ہوتا ہے نا یہ آپ کی دماغ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے, اور آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے نا وہ اسی طرح چلتا ہے جس طرح سافٹ ویئر چلتا ہے. تو کبھی کبھار لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے, سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے نا تو اصل میں ہارڈ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ابھی بھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا یہ میں آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا ہوں, لیکن بڑے پیار سے کر رہا ہوں. کوئی چترول نہیں ہے, کوئی ڈنڈے نہیں ہے, کوئی مار کٹائی نہیں ہے. میں آپ کا نا بڑے پیار سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا ہوں. اور اصل میں جو اچھا مینٹور ہوتا ہے نا وہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی کرتا رہتا ہے.
آپ تھوڑے سے آف ٹریک ہوتے ہو, کہتے ہیں بیٹا یہ تھوڑا سا نا ورژن پرانا ہو گیا, 1.1 انسٹال کرو آپ ذرا, اب 1.2 انسٹال کرو. کبھی کبھار بڑا ہارڈ اپڈیٹ ہوتا ہے, 1.1 سے نا سیدھا 3.7 پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا وہ کب ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں لائف کے ایکسپیرینسز بھی نا آپ کے ورلڈ ویو کو شیپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس ایک لڑکا آیا, وہ بڑا ایک کامن سا پرابلم لے کے آیا, شاید آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. وہ مسئلہ تھا جی پیار میں ناکامی کا, شاید سنا ہو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں. تو میرے پاس آیا, کہتا ہے ضیاء بھائی میں نے زندگی سے کچھ سیکھا ہے. میں نے کہا کیا سیکھا ہے تم نے؟ کہتا ہے میں نے یہ سیکھا ہے کہ بس اب کسی کا اعتبار نہ کرنا. میں نے کہا یا اللہ خیر, یہ کیا سبق ہے یار, کسی کا اعتبار نہ کرنا, یہ کون سا سبق ہے؟ کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ میں اب تو اپنے پیرنٹس کو بھی فرینکلی اسپیکنگ ٹرسٹ نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں, تمہارے پیرنٹس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کہتا ہے ضیاء بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ میرا دل توڑ سکتی ہے تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے. ہائے ہائے کیا کریں یار ان لوگوں کے ساتھ. تو خیر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار اتنے تم, اب دیکھیں اس کی زندگی میں نا ایک پرابلم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب اس پرابلم کی وجہ سے بیچارے کا سافٹ ویئر اتنا ہارڈ اپڈیٹ ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے اب تو کسی کا اعتبار ہی نہیں کرتا. اب اس کا ورلڈ ویو کیا بن گیا, اس کی سوچ کیا ہے, کسی کا اعتبار نہ کرنا. مجھے بتائیں اس سافٹ ویئر کے ساتھ وہ سوشلی ایکٹیو ہو جائے گا یا سوشلی آئسولیٹ ہو جائے گا؟ آئسولیٹ ہوگا. ناؤ یو گیٹ دا پوائنٹ. سافٹ ویئر سے سافٹ ویئر نہیں ہوتا, اس کا آپ کے بیہیویئر پہ اثر پڑتا ہے. جو کچھ بھی آپ کی سوچ اور فکر ہوتی ہے نا, یہ بنتی کہاں سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, امی سے شروع ہوتی ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی, کتابیں, ویڈیوز, ریلز, شارٹ فلم, جو کچھ بھی ہے یہ ساری چیزیں ایڈ کرتی ہیں ٹو واٹ یور ورلڈ ویو از. اور یہ جو ورلڈ ویو ہوتا ہے نا, یہ بیسکلی آپ کے آنکھوں کے آگے لینز لگ جاتا ہے. سو فار ایگزامپل آپ اگر میرے پاس ایک گلاسز ہیں اور ان کے آگے شیشہ جو ہے وہ ریڈ ہے, تو مجھے ہر چیز کس کلر کی نظر آئے گی؟ ریڈ. اگر میں شیشہ گرین کر دوں تو پھر کیا نظر آئے گی؟ گرین. اچھا تو ہمارا ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہمارا لینز ہونا چاہیے اسلام والا لینز. آپ کیونکہ ہمارا نا دین بھی ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا ہے, جس کو ایمان آپ کہتے ہو نا. آپ ایمان لاتے ہو اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, آسمانی کتابوں پر, فرشتوں پر, قیامت کے دن پر, تقدیر پر. تو جب آپ کو وہ والی اینک لگ جاتی ہے نا, پھر آپ کہتے ہو یار یہ چیز نا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, دس از ناٹ رائٹ. یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے, آئی کین ڈو دس بٹ آئی کین ناٹ ڈو دس. یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بیکاز آپ کا لینس چینج ہو گیا. میرا لینس تھا زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, کھاؤ پیو عیش کرو, اور میں یقین کریں اسی پہ زندگی گزارا تھا. پہلے بھی میرے پاکستان میں بھی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے, میرے پھٹے چھٹے بہت ہوتے تھے. سو آئی یوزڈ ٹو گیٹ انٹو اے لاٹ آف فائٹس گروئنگ اپ ایز اے کڈ ان پنڈی. میں پراپر پنڈی بوائے تھا, ٹھیک ہے نا, پنڈی بوائے. اور میں اچھا میرے نا جتنے بھی پھڈے ہوئے نا وہ کوئی بھی میری وجہ سے نہیں ہوا. ہمیشہ ہوتا تھا بھائی کا پھڈا ہو گیا اور مجھے کہہ رہا یار آ جا. بہن کے ساتھ کسی نے جو نا چھیڑا اس کو تو اس نے بلا لیا, دوستوں نے بلا لیا. اچھا ہاف دا ٹائم ہوتا تھا پھڈے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیوں لڑ رہا ہوں میں. بس یہ پتا تھا یہ لوگ ہیں ان کو مارو جا کے. تو اس میں پھر کئی دفعہ میں گھر آتا, کبھی سر پھٹا ہوا ہے, کبھی ناک ٹوٹا ہوا ہے, کبھی کچھ ہوا ہوا ہے. یہ چیزیں ہوتی تھیں اینڈ مائی پیرنٹس ور ریئلی ورڈ اباؤٹ می کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کچھ ٹھیک نہیں ہے. انہی حالات کے ساتھ میں انگلینڈ چلا گیا. اب انگلینڈ جب گیا تو وہاں جا کے میں نے سب سے پہلے نا یہ دیکھا کہ میرے ساتھ میرے ابو تو نہیں ساتھ آ گئے کہیں, کیونکہ نا شروع سے امی نے ڈرایا تھا کہ بیٹا جو بھی کرنا کرو لیکن کہیں ابو کو پتہ نہ چل جائے. بیٹا اگر ابو کو پتہ چل گیا نا تو ابو نے بڑا مارنا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں. میرے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے وہ بھی ایک فوجی آدمی تھے, اور وہ فرسٹ جو تھے نا ڈی جی تھے FWO کے, اور چیئرمین CTA بھی رہ چکے ہیں. So I come from that type of family background. So my mom always scared me about my dad. ابو کو پتہ چل کے نا بیٹا بڑی چترول ہوگی. جب میں انگلینڈ لینڈ ہوا نا, سب سے پہلے میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ابو تو ساتھ نہیں آئے. جب یقین ہو گیا ابو نہیں آئے, میں نے کہا راجا جی دعا ویل بھی چکسو. پھر میں نے جو ہے نا وہاں پہ پارٹی آن کر دی. تو اب میں آپ کو زیادہ آئیڈیاز نہیں دینا چاہتا, میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ میرا بیڈ سیلف ہے. یہ اچھا یہ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ دس از ویری گڈ جو ہے نا واٹ آئی ڈیڈ. اچھا دوسری بات یہ بھی میں آپ کی ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں. جب میں وہاں پہنچا تو میں نا شروع سے خطرناک رکھتے ہیں تو کرتا ہی تھا. میں نے کیا کیا, سب سے پہلے جو انگلینڈ میں جس سوسائٹی کو میں نے جوائن کیا دیٹ واز مائی یونیورسٹیز اسکائی ڈائیونگ کلب. تو میں نے کیا کرنا شروع کر دی جی, میں نے جہازوں سے چھلانگیں مارنا شروع کر دی. اچھا میں نے امی ابو کو نہیں بتایا بیکاز آئی نیو کہ اگر میں بتاؤں گا تو امی نے نا یہاں پنڈی سے جوتا لانچ کرنا ہے اور وہ میرے سر میں آ کے رہے گا. تو میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا. اچھا یہ ہوا, البتہ اس زمانے میں نا وہ جو کیمراز بھی بڑے فضول سے ہوتے تھے, اب تو بڑے ڈیجیٹل اور پتہ نہیں کتنے ایکس زوم اور کیا کچھ ہو گیا, فضول ترین کیمراز ہوتے تھے. میری جو پہلی جمپ تھی مجھے یاد ہے, میرا گورا دوست تھا, میں نے کہا آئی ول بی دا تھرڈ جمپر, کیونکہ نا ہماری وہ تقریباً 10 days کی ٹریننگ تھی. یعنی آج کل نا ٹینڈم جمپس کراتے ہیں جس میں نا وہ آپ کو انسٹرکٹر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. ہمارے ٹائم پہ وہ کوئی سین نہیں تھا انسٹرکٹر کے ساتھ بندھنے والا, پراپر آپ کو سکھاتے تھے. اور سب سے زیادہ ٹریننگ ہوتی تھی گرنے کے اوپر کہ اف یو فال, اور ایک ٹریننگ ہوتی تھی گرنے پہ کہ جب آپ زمین کو ہٹ کرو گے تو کیا کرنا ہے, دوسرا ٹریننگ ہوتی تھی اگر پہلا پیراشوٹ نہیں کھلا تو کیا کرنا ہے.
یا اگر پہلا پیراشوٹ ٹینگل اپ ہو گیا تو کیا کرنا ہے, کبھی کبھار نا وہ ٹینگل بھی ہو جاتا ہے. سو اس کی پوری ایک ہفتہ ٹریننگ ہوتی رہتی ہے, ڈرلز کراتے رہتے ہیں, پھر آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہائٹ فوبیا تو نہیں ہے, سو آن. سو مجھے پتا تھا کہ آئی ول بی سٹنگ ان دی ایئر کرافٹ, چھوٹا ایئر کرافٹ ہوتا ہے, اس میں سے ٹوٹل 8 جمپرس تھے, آئی واز دا 3rd ون. تو یہ فرسٹ میری جمپ کی بات ہے, آئی کین اسٹل ریمبر اٹ. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار جب تیسرا جمپر آ گیا نا تصویر تو نے کھینچنی ہے. کہتا ہے جگر فکر نہ کر, ڈن ہو گیا. اچھا میں جی وہاں سے پہلی جمپ ماری, الحمدللہ بہت زبردست جمپ ہوئی, بہت زبردست لینڈنگ ہوئی. جب میں واپس آیا وہ پکچر گئے ڈیولپ کرانے کے لیے, وہ ہوتا تھا نا فلم جو نا ڈیولپ کرانے جاتے تھے. جب وہ واپس آیا تو لٹرلی اٹ واز اے پکچر جس میں صرف آسمان نظر آ رہا ہے. آپ دیکھو 3,500 فٹ کی بلندی پہ کون سی تصویر آتی ہے مجھے بتائیں. 3,500 فٹ سے بندے نے چھلانگ ماری, اب یہاں سے تصویر کھینچنے کیا تصویر آئی ہوگی. میں تو ایک پکسل تھا چھوٹا سا, تو وہ پکچر میں نا جہاز مشکل سے نظر آ رہا ہے, لٹرلی اس پکچر میں جہاز مشکل سے نظر آ رہا ہے, بس ایک شیڈو سے اور ایک ساتھ ایک نقطہ نما چیز ہے. تو میں جب فائنلی یہ سارے کام کر کے جب واپس پاکستان آیا نا, تو میں نے امی کو پکچر دکھائی. میں نے کہا امی اس میں کیا ہے, بہت ساری تصویریں دکھائیں, کچھ نہیں بھی دکھائیں پائے تو میں نے امی کو وہ والی پکچر دکھا دی. میں نے کہا امی یہ بتائیں اس میں کیا ہو رہا ہے. امی کہتی ہے بیٹا یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ تو آسمان ہے. میں نے کہا نہیں غور سے دیکھیں. کہتی ہے یہ کوئی پتہ نہیں جہاز ہے. میں نے کہا جی جہاز ہے. میں نے کہا جہاز کے ساتھ آپ کو یہ نقطہ نظر آ رہا ہے. کہتی ہے ہاں یہ کیا ہے, کوئی چیز لگی ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں امی یہ میں ہوں. تو امی نے مجھے بڑی سی گالی نکالتے ہوئے کہا کہ تم جہاز سے باہر کیا کر رہے تھے. میں نے کہا میں فریش ایئر لینے گیا تھا. تو بہرحال یہ کئی دفعہ جمپے مارنے کا بھی اتفاق ہوا. اس کے بعد نا کیونکہ زندگی میرا مشن کیا تھا لائف میں, یار شغل لگانا ہے, کیونکہ جو اونلی لیو وانس, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, کھاؤ پیو عیش کرو. اچھا اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار سمندر آسمان تو دیکھ لیا, اب سمندر دیکھنا ہے. تو میں مالدیوز چلا گیا, مالدیو آئلینڈز گیا. وہاں پہ مجھے پتا چلا اسکوبا ڈائیونگ کا پورا سامان موجود ہے اور سارا کچھ. اور وہاں کے پانی ایکچولی پانی تو انگلینڈ میں بھی ہے, لیکن وہ نا بیچز بڑی خراب ہے وہاں کی, بڑی پیبلی قسم کی بیچز ہیں, اتنی کوئی ہاسپٹیبل بیچز نہیں ہے. تو میں جی آل دا وے مالدیوز گیا اس لیے اسکوبا ڈائیونگ کرنے کے لیے. وہاں پہ گیا, میں نے اسپیشلی ایک واٹر پروف کیمرہ خریدا, اور انٹینشن یہ تھی کہ میں جو نا اس کیمرے کے ساتھ مچھلیوں کی تصویریں لوں گا. تو جہاں مجھے مچھلیاں نظر آتی ہیں میں کہتا چلو سیلفی لے لیتے ہیں, کم آن گائز. پھر ہم تصویریں لیتے ہیں, مچھلیاں بھی کہتی ہوں کہ کون پاگل یہ ساتھ گھسا ہے سمندر کے اندر. بہرحال دیٹ واز آلسو اے ویری گڈ ایکسپیرینس. پھر میں نے سوچا اب کیا کروں, پھر میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کسی اونچے سے پل سے جا کے چھلانگ مارتے ہیں. پھر میں نے گوگل پہ سرچ کیا جی اونچا سا پل کدھر ہے. پتا چلا وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے. ساؤتھ افریقہ میں دنیا کا سب سے اونچا پل ہے جس کا نام ہے بلو کرانس برج. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ اس پل سے چھلانگ مارتے ہیں. دس از دا ہائیسٹ برج ان دا ورلڈ فرام ویئر بنجی جمپنگ از پاسبل. اچھا بنجی جمپنگ جو ہے نا یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں وہ جب آپ جمپ کرتے ہو نا, اچھا وہ جو برج ہے اس کی ہائٹ تقریباً ہوگی آلموسٹ آپ کہہ لو لیس دین 1,000 فیٹ, ٹھیک ہے, 760 اور سمتھنگ لائک دیٹ. اچھا اب آپ سوچو کہ ایک بندہ جس نے 3,500 4,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگیں ماری ہوئی ہیں, اس کو 700 750 فٹ سے چھلانگ مار کے کیا فائدہ ہوگا. سوال ہے نا, اتنی اونچی چھلانگیں ماری, اب پل سے چھلانگ مار کے کیا آپ فائدہ لوگے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھیں بنجی جمپنگ میں نا آپ کے پاؤں کے ساتھ بنجی کارڈ بندھی ہوتی ہے. سو نارملی فری فال میں نا اگر آواز میں اس کو جو نا سیمولیٹ کیا جائے تو ایسی آواز آئے گی اور ہوپفلی وہ پچک کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ پیراشوٹ ٹائم پہ کھل جائے گا. لیکن بنجی جمپنگ میں یہ ہوتا ہے اور گرنے سے پہلے نا ریورس گیئر لگتا ہے, سارے پیسے ریورس گیئر کے ہوتے ہیں. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا, یہ کوئی تقریباً 20 دفعہ ہوتا ہے, اوپر نیچے. اور یقین کریں جب کوئی 15-16 دفعہ ہو گیا نا تو مجھے لگا یا اللہ یہ تو قیامت تک جاری رہے گا. دیکھیں ایک ٹائم آتا ہے آپ کہتے ہو بھائی ہیلو کوئی اوپر ہے بھی یا یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نیچے جاؤ پھر اوپر جاؤ, کیونکہ جس سپیڈ سے آپ جا رہے ہو فزکس ہے نا بھائی, جس سپیڈ سے نیچے جا رہے ہو بنجی کارڈ اسی سپیڈ سے ہلکی سی کام کر کے واپس لاتی ہے. پھر آپ آگے جاتے ہو, پھر پیچھے آتے ہو, پھر آگے جاتے ہو, پھر پیچھے جاتے ہو. سو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یار یہ تو قیامت تک لگتا چلتا رہے گا, یہ تو رک ہی نہیں رہا, کوئی بندہ آپ کو ریلے نہیں کر رہا. پھر فائنلی جب وہ تھوڑا سا آپ آہستہ ہوتے ہو پھر وہ آپ کو واپس کر لیتے ہیں. اور وہ اسپیشلی آپ کو بتاتے ہیں کہ چھلانگ مارنے سے پہلے کھانا کھا کے نہیں آنا, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ بس یہ کہہ لیں پکچرز اچھی نہیں آئیں گی آپ کی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ پروفیشنل فوٹوگرافر بیٹھا ہوتا ہے جو پکچرز کھینچ رہا ہوتا ہے, کہتا ہے خدا کا واسطہ کھانا کھا کے نہیں آنا ورنہ کام بڑا خراب ہو جائے گا آپ کا, یہ پکچر کسی کو دکھانے والی ہوگی نہیں پھر آپ کی. تو بہرحال دیٹ واز آلسو این ایکسپیرینس. اس کے بعد میں نے سوچا آپ کیا کروں. پھر میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں, کیونکہ دیکھو نا زندگی تو ایک دفعہ ملتی ہے, ایسا کرتے ہیں یار ایکٹر بن جاتے ہیں. تو میں پھر ایکٹر بن گیا. میں انگلش کے تھیٹر پلیز میں نے ایکٹنگ شروع کر دی, کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو, برام سٹاکرز ڈریکولا, فینٹم آف دی اوپرا. ان میں میں نے ایکٹنگ بھی کی, کچھ کو میں نے ڈائریکٹ بھی کیا, کچھ کو پروڈیوس بھی کیا. اچھا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر ایک چھوٹا سا ایک اور ایگزامپل دے رہا ہوں, میں اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ میں جب میں تھا تو وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ ہے, اس کا نام ہے کارنیورس. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے لیے نا دین واز نیور اے پرائیورٹی. میرے لیے جو آبجیکٹیو تھا لائف کا, سافٹ ویئر کیا تھا, یار شغل لگانا ہے, یو ہیو ٹو ہیو فن. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, کھاؤ پیو عیش کرو. ہو کیئرز کہ جو آپ کر رہے ہو وہ صحیح ہے, غلط ہے, حلال ہے, حرام ہے, یار ہو کیئرز. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے نا یار, انجوائے.
सो अब मैं जब एक वहाँ पे रेस्टोरेंट था, उसका नाम था कार्निवोर्स. कार्निवोर्स जैसा कि आपको पता ही होगा, कार्निवोर्स कौन से जानवर होते हैं? जो मीट ईटर्स होते हैं. अच्छा, उस रेस्टोरेंट में क्या मिलता है जी? मीट मिलता है. किसका मीट मिलता है? जो भी चीज़ अफ्रीका में चलती है, रेंगती है, तैरती है, उड़ती है, उस सब का गोश्त मिलता है वहाँ पे. सो मैं जब वहाँ पे गया तो मेरे पास वेटर आके जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर. मैंने मेन्यू देखना शुरू किया, वो तो पूरी किताब थी. मैंने देखना शुरू किया, मुझे समझ नहीं आया. मैंने कहा मैं क्या ऑर्डर करूँ, समझ नहीं, इतने कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू. तो मैंने कहा यार, पहले पेज पे लिखा हुआ था मिक्स प्लेटर. मैंने कहा यार एक मिक्स प्लेटर ले आना. वो मिक्स प्लेटर लेके आ जाए. अच्छा, मिक्स प्लेटर पे क्या था? मुख्तलिफ ना, देयर वाज लिटिल पीसेज ऑफ मीट, छोटे छोटे पीसेज ऑफ मीट थे. हर पीस के ऊपर ना एक टूथपिक लगा हुआ था, और टूथपिक पे एक झंडी सी लगी हुई थी, और उस पर लिखा हुआ था ये एलिगेटर है, ये इम्पाला है, ये विल्ड बीस्ट है, ये ज़ीब्रा है, ये फलां किस्म का सांप है, ये फलां आपकी डेजर्ट लिजर्ड है, ये फलाना है. आप यकीन करें, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरी प्लेट खा गया. आई हैड नो क्लू इसमें से कितनी चीजें हलाल थी, कितनी हराम थी, मुझे तो पता भी नहीं था. मैंने कहा बस ठीक है ना यार, जिंदगी एक दफा मिलती है, खाओ पियो ऐश करो. मैं सिर्फ आपको उस माइंड सेट की बात बता रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये इंसान के बिहेवियर पे कितना असर देता है. अच्छा, नाउ फास्ट फॉरवर्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स, बिकॉज जिंदगी में फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ना सोचने पे मजबूर करती हैं. और अगर आप मुझसे पूछें कि मैं दीन की तरफ कैसे आया, तो मेरे दीन की तरफ आने के पीछे मेरे दोस्तों का हाथ है जो नॉन मुस्लिम्स थे. सो यू माइट से ये कैसे होगा कि आपके नॉन मुस्लिम दोस्त आपको इस्लाम की तरफ ला रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जब अपने नॉन मुस्लिम, क्योंकि मेरे कोई ऐसे पाकिस्तानी या कोई मुसलमान दोस्त नहीं थे जब मैं इंग्लैंड में था या ऑस्ट्रेलिया में. तो मेरे जो दोस्त थे ना, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, पोर्चुगीज लड़का था. वो बहुत ही मेरा जिगरी दोस्त था. और हम एक दिन मतलब रात को बैठे हुए थे, ग्रुप स्टडी कर रहे थे, अगले दिन हमारा पेपर था. तो आपको पता है हर इंसान की जिंदगी में ना, ये इनको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस जिनका ताल्लुक आपकी जात से होता है कि हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाट इज माय पर्पस. ये सवाल हम सब की जिंदगी में आते हैं. स्पेशली तब आते हैं जब अकेले हो, स्पेशली तब आते हैं जब रात के कोई 1:30-2 बज चुके हों, और अगर अगले दिन पेपर हो फिर तो बड़े जोर से आ रहे होते हैं. वो जो बुल्ले शाह ने कहा था ना, बुल्ला की जाना मैं कौन, शायद अगले दिन उनका भी पेपर ही होगा. और फिर इंसान सोचता है यार मैं ना होता तो क्या होता. यानी अगर क्या ये जिंदगी इम्तिहान नहीं है कि मुझे कल भी इम्तिहान देना पड़ा. तो ये बड़े बड़े सवाल जो फलसफियाना सवाल है ना, ये बड़े लेट नाइट आते हैं. तो इसी तरह मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था रात को, और लेट नाइट, तो मुझे रात को पूछता है, अगले दिन हमारा पता नहीं कोई डेटा बेसिस का पेपर था या किसका था, तो मुझे कहता है ज़िया टेल मी समथिंग, यू आर अ मुस्लिम राइट. मैंने कहा यस, क्योंकि मैंने कभी डिनाई तो नहीं किया था कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ. तो क्योंकि जारी बात है, ईद की नमाज हम कभी कभार पढ़ लेते थे, कभी कभार मूड हुआ तो जुम्मा भी पढ़ लेते थे, और कभी कभार घर में वो ईद होती थी तो ईदियाँ शीदियाँ मिल जाती थी, बड़ी ईद के ऊपर कोई गाय शाय काट देते थे. तो मुसलमान तो मैं था उस सेंस में. तो उसने मुझे कहा यू आर मुस्लिम राइट. मैंने कहा यस. तो कहता है यू सी व्हेन आई वाज इन 8th ग्रेड, अब ये मेरा दोस्त मुझे कह रहा है, जब मैं 8th ग्रेड में था तो आई रेड अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स एंड आई स्टडीड दैट मुस्लिम्स डू दीज थिंग्स एंड मुस्लिम्स डोंट डू दीज थिंग्स. बट यू सी व्हेन आई लुक एट यू, तो जो करने वाले काम है वो तो तू माशाल्लाह कोई एक भी नहीं कर रहा. मैंने सुना था मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज होती है, रमज़ान में रोज़े रखते हैं. रमज़ान अभी आया गुजर गया, तूने कोई रोज़ा नहीं रखा. सुना था जुम्मा पढ़ते हैं, तुझे तो शायद पता भी नहीं है मस्जिद कहाँ पे है, और नमाजें तो वैसे कोई नहीं पढ़ता. बाकी कोई ज़कात शकूत कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जो करने वाले काम है. और जो ना करने वाले काम है वो तो माशाल्लाह बड़े अव्वल दर्जे पे उन सारों को सर अंजाम दे रहे हैं. तो ही सेड टू मी दिस, ही सेड ईदर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम इज़ रॉन्ग और मे बी योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम इज़ रॉन्ग. अब ये वो सवाल था ना जिसको मैंने उस टाइम तो उसको चुप करा दिया. मैंने कहा यार मेरा सीजर, उसका नाम सीजर था. मैंने कहा सीजर मेरा जो ना मेरा सर नहीं खा, सुबह पेपर आया किधर क्या तू सवाल लेके बैठ गए. लेकिन आप यकीन करें उसके ये सवालों ने ना मेरी रातों की नींदें उड़ा दी. कि पहली दफ़ा मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ. मैं तीतर हूँ, मैं बटेर हूँ. मैं क्लेम करता हूँ कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं क्लेम करता हूँ मैं अल्लाह के रसूल को मानता हूँ, येट मेरी हरकतें तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं. और वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. क़यामत के दिन ना आपका पासपोर्ट चेक नहीं होगा, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं चेक होगा. ये चेक नहीं होगा कि जी वहाँ फरिश्ता खड़ा होकर कहेगा जी आप कहाँ से आए, जी मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, जन्नतुल फिरदौस, चलो जी बिस्मिल्लाह. इस पाकिस्तानी की तो स्पेशल लाइन लगाई हुई नहीं, वो आपके अमाल देखेंगे. व्हाट वर योर एक्शंस लाइक, व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस डिड यू मेक इन लाइफ. एक और मेरा दोस्त था, फ्रेंच लड़का था, सेबेस्टियन नाम था उसका. वो अच्छा ये जो सीजर था ना, ये क्रिश्चियन था बट नॉट अ वेरी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन. ही वाज अ क्रिश्चियन बट ही यूज्ड टू गो ऑन संडे समटाइम्स. मेरे से कम प्रैक्टिस में बेहतर था कि मैं तो अल्लाह माफ करे जुमा भी नहीं पढ़ता था, ये कम से कम चर्च चला जाता था संडे को. दूसरा जो मेरा दोस्त था वो एथियस्ट था, प्योर एथियस्ट था. वो बिल्कुल अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि वो ना दूसरों को भी इसकी तरफ तरगीब देता था. ही वाज फ्रेंच. तो एक दिन, अब ये मिड टर्म्स में सीजर से बात हुई, फाइनल्स में हमारा अगले दिन पेपर था, तो रात को बैठे हुए हैं. तो सेबेस्टियन मुझे कहता है, यही रात के 2-2:30 बज रहे थे, तो जो ना मुझे कहता है कि ज़िया आई हैव अ क्वेश्चन. मैंने कहा श्योर आस्क. कहता है कि डू यू बिलीव इन हेवन एंड हेल. मैं अब सोच रहा हूँ यार सुबह पेपर है, तू कौन सा सवाल लेके बैठ गया. मैंने कहा यस आई डू.
کہتا ہے, so where do you think you will end up? میں نے کہا Sebastian, I think I will end up in heaven. کہتا ہے what about me? میں نے کہا you will surely go to hell. کہتا ہے but why? میں نے کہا بات سن, میں نے تو کلمہ پڑھا ہے, تو نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا. کہتا ہے بٹ ٹھیک ہے, وہ صحیح بات ہے, میں نے کلمہ نہیں پڑھا, تو نے پڑھا ہوا ہے, فائن. بٹ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تیرے دین کے بارے میں, آئی نو واٹ مسلمز ڈو, آئی نو واٹ کرسچنز ڈو, آئی نو واٹ جوز ڈو, مجھے پتا ہے, اینڈ آئی نو کہ ایز اے مسلم یو آر ناٹ فالوئنگ اینی آف دا کمانڈمنٹس آف گاڈ وچ یو شوڈ بی ڈوئنگ, اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو پروہیبیشنز ہیں, جو چیزیں منع ہوئی ہیں, وہ تو ہمارے سے بھی زیادہ کر رہا ہے. He said to me, you organize the party, we just attend it. اور پھر بھی تو جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں جا رہا ہوں. بھائی کس پیکج کے جو ہے نا تحت یہ ہو رہا ہے کہ تو سارے کام کر کے بھی جنت میں جا رہا ہے اور مجھے تو نے لگایا ہوا کہ میں جہنم میں, کس بیسس پہ بھائی؟ تو اس کو میں نے کہا پلیز میرا سر نہیں کھا, اس کو میں نے چپ کرا دیا. لیکن یقین کریں یہی میرے نان مسلم فرینڈس کے سوال تھے جنہوں نے نا مجھے اپنی آئیڈینٹی کو کوشچن کرنے پہ مجبور کر دیا کہ میں کون ہوں یار, میں who am I. میں یا تو میرا دیکھو سائیکالوجی میں نا اس کو بولتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس. کوگنیٹو ڈسوننس کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز کہہ رہے ہو اور ایک چیز کر رہے ہو. اب دیکھو اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے نا دو ہی آپشن ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے. کوگنیٹو ڈسوننس یہ ہے کہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد آ رہا ہے. سو دیر سم تھنگ دیٹس انسٹالڈ ہیئر اینڈ دا بہیویئر از سم تھنگ ایلس. تو میرا جو انسٹالیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے, وہ ہوئی بھی تھی کہ جی زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, لیکن میں نے ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور سافٹ ویئر یہ ڈلا ہوا ہے کہ میں نے کسی پوائنٹ پہ بھی اللہ کا انکار نہیں کیا. آئی ریئلی بلیوڈ کہ ناٹ بلیونگ ان گاڈ از بسائڈز کامن سینس, یعنی یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے کہ اگر اللہ کا بندہ انکار کر دے. اور اس کے پیچھے پلیٹو, ایرسٹوٹل اور بڑے بڑے فلاسفرز نے بھی بہت بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں. خیر اینی وے, سو ایک تو میرے دماغ میں کہہ رہا ہوں جی میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے رسول کو مانتا ہوں, اور مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا, لیکن پھر میرا بیہیویئر بالکل اس کے اپوزٹ ہے. بلیف یہ ہے, بیہیویئر یہ ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے, اس کوگنیٹو ڈسوننس کو ریزالو کرنے کے. یا تو یہ ہے کہ میں اپنی بیہیویئر جو ہے, جو الٹے کام کر رہا ہوں, ان کو جاری رکھوں اور اپنی بلیف کو اس کے ساتھ الائنمنٹ کر دوں, اس کی یہاں الائنمنٹ کر دوں. میں کہوں جی میں اللہ کو بھی نہیں مانتا, اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتا, سو ناؤ آئی کین بریتھ, میں تو مسلمان ہو ہی نہیں اس لیے میں سارے گندے کام کر رہا ہوں. سو میرے نا مائنڈ اور باڈی کے بیچ میں جو کانفلکٹ ہے نا وہ ریزالو ہو جائے گا. یا پھر یہ کہ میں کہتا ہوں نہیں میرا بلیف یہ ہے, میں اس کو چینج نہیں کر سکتا. سو جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, مشکل ہے, جیسا بھی ہے, مجھے اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا پڑے گا ٹو میک اٹ ان لائن ود واٹ آئی بلیو ان. سو انگلینڈ میں نے ایک جرنی اسٹارٹ کر دی آف لکنگ ایٹ ویریس ریلیجن. سو آئی اسٹارٹڈ اسٹڈینگ ڈفرنٹ ریلیجنز. انہیں کے لوگوں سے میں پوچھتا تھا مجھے آپ اپنا دین سمجھاؤ. لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ میں گھما کے تقریباً 6 مہینے کے بعد میں اس کنکلوژن میں پہنچا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اس پہ میں پہنچ گیا اور اس کا مجھے یقین تھا بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ. آئی نیو دیز 3 تھنگس, اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں, قرآن کے بارے میں. آئی ہیڈ نو ڈاؤٹ واٹس ایور. 6 مہینے میں نے بہت اس کے اوپر نا بہت سر کھپایا اپنا. بہرحال میں اس کنکلوژن میں پہنچ گیا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اللہ کو تو مان گیا تھا, اللہ کی ماننے میں پرابلم ہو رہا تھا. دا پرابلم واز کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, لیکن اب مسئلہ یہ کہ اگر میں نے اللہ کی ماننا شروع کر دی نا تو یار پھر تو یہ ہے کہ میرے جو شغل میلے ہیں سارے وہ تو بند ہو جائیں گے. اگر میں اب دین پہ چلنا شروع ہو گیا تو یار پھر ہاؤ ول آئی پارٹی اینڈ ہاؤ ول آئی ڈو آل دیز تھنگس. تو آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ. آئی ایم وے ٹو ینگ ٹو ڈو دس رائٹ ناؤ. آف کورس ناٹ یار, ابھی نہیں. پھر میں نے ایک پلان سوچا, میں نے کہا یار ایک پلان ہے, ایسے کرتے ہیں دیکھو فی الحال نا اس کو سارے کو نا کارپیٹ کے اندر برش کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی نو اللہ ایگزسٹ, آئی نو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ٹرو اینڈ آئی نو دا قرآن از ٹرو, بٹ اس کو نا تھوڑی دیر کے لیے کارپیٹ کے نیچے ڈال دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ فی الحال لائف انجوائے کرتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں, لیٹس ہیو لاٹ آف فن. اینڈ جب میں 65 کا ہوں گا نا تب انشاءاللہ تعالی میں توبہ کروں گا, حج کی نیت سے میں جاؤں گا, حج کروں گا. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے گا. بہترین میری دنیا بھی گزر جائے گی اور بہترین میری آخرت بھی ہو جائے گی. That was the plan. And I think it's a very ingenious plan. پر اس میں ایک چھوٹا سا پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے بھائی؟ کیا نہیں پتا؟ اگلے منٹ کا نہیں پتا. یہ پلان بہت اچھا پلان ہے, بلیو می. اگر تب اچھا ہے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے مرنا کب ہے. اگر آپ کا ملک الموت کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہو جائے نا, ملک الموت آپ کے گھر آئے کہ بھائی دیکھیں میں تیری روح نکالنے نہیں آیا, میں صرف تیرے سے کانٹریکٹ کرنے آیا. کانٹریکٹ یہ ہے کہ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ آج سے 60 سال بعد 70 سال بعد میں تیری روح نکالوں گا, اس ڈیٹ کو, اس تاریخ کو, اس ایگزیکٹ ٹائم پہ میں آؤں گا. پھر تو میں کہوں گا پارٹی آن رکھو, پارٹی دبا کے پارٹی کرو, اور جس سال میں مرنا ہوگا اسی سے کو 5-7 مہینے پہلے توبہ شروع کر دینا, استغفار کرنا, اللہ اللہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, بالکل اللہ معاف کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ
کیا ہی نہیں ہے. تو بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے تو اس میں ٹینشن کیا. تو یہ تو بڑا اچھا پلان ہے, لیکن مسئلہ یہ میرا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا ملک الموت کے ساتھ. میں آپ کے سامنے یہاں بات کر رہا ہوں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جو میں جملہ بول رہا ہوں نا یہ مکمل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. آئی ہیو نو گارنٹی فار دیٹ. میں یہاں تک آ گیا ہوں, آئی لیو ان اسلام آباد, یہاں تک میں آیا ہوں آل دا وے ڈرائیو کر کے, یہاں سے واپس میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا, آئی ہیو نو گارنٹی. ول آئی ریچ مائی ہاؤس اور ناٹ, آئی ہیو نو گارنٹی. آئی ہوپ آئی ول ریچ مائی ہاؤس, پر کوئی گارنٹی ہے میرے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو بھائی اگر گارنٹی نہیں ہے تو کس خوشی میں تم پارٹی آن کر کے رکھو گے اور پھر لاسٹ منٹ پہ چینج واٹ اف آپ کو توفیق ہی نہ ملے. واٹ اف آپ نے پلان کیا تھا کہ میں 65 پہ چینج کروں گا, اللہ آپ کو 64 پہ اٹھا لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan and Allah plans. And who is the best of planners? Allah, not you. آپ کر کے دیکھ, اللہ کے ساتھ کون فراڈ کر سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی ڈاج دے سکتا ہے؟ اللہ تو تمہارے دل کے حالات بھی جانتا ہے, تو کیسے ڈاج دو گے اللہ کو؟ سو میں نے پھر اس کے بعد سوچا اچھا پھر بھی میں باز نہیں آیا. بائی دا وے میں آسٹریلیا چلا گیا. اچھا جو میرا لائف اسٹائل انگلینڈ میں تھا تقریباً وہی 19-20 کے فرق سے آسٹریلیا میں بھی تھا. ڈفرنس ان مائی لائف ان انگلینڈ اینڈ آسٹریلیا واز, انگلینڈ میں پراپر جاہل تھا, مجھے پتا نہیں تھا جو میں کام کر رہا ہوں یہ کتنے بری نوعیت کے ہیں. آسٹریلیا میں مجھے پتا تھا دیر بیڈ اینڈ یٹ آئی واز اسٹل ڈوئنگ دیم. اینڈ ایک ٹائم آتا ہے کہ یو بگن ٹو ہیٹ یور سیلف بیکاز یو نو کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, یہ میں کیا کر رہا ہوں یار. بیکاز یو سی ہم سب کے دل کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, اور مفتی صاحب کو اردو میں ضمیر کہتے ہیں, انگلش میں گلٹی کانشنس کہتے ہیں, اور عربک میں نفس اللوامہ کہتے ہیں. آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں, اندر سے آواز آتی ہے برو یو میسڈ اپ, یو ڈیڈ رانگ. اسی لیے تو ہم سوری بولتے ہیں لوگوں کو. کسی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یار میں نے فلانے کا دل دکھایا, سوری بولوں یا نہ بولوں؟ ہمیں خود اندر سے آواز آتی ہے کہ یار سوری بول, یہ تو نے صحیح نہیں کیا. ماں باپ کے ساتھ کبھی ہم اللہ معاف کرے بدتمیزی کر جاتے ہیں یا اونچی آواز میں بول جاتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے یار یہ صحیح نہیں کیا نے, جا کے سوری بول, پاؤں پڑ جا ان کے جا کے. یہاں سے آواز آتی ہے. مفتی صاحب ہمارے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. جب ہم لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں نا, ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ نے برا کیا, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے برا کیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی سے مشورہ لیتے ہیں یار یہ برا کام تھا, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ برا کام ہے. اٹس ویری کلیئر. سو ہمیں یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے نا اندر ایک مورل کمپس ڈالا ہوا ہے جو کہ ہمیں الرٹ کرتا رہتا ہے کہ ڈینجر ڈینجر, واچ آؤٹ. سو جب میں انگلینڈ سے آسٹریلیا گیا, وہاں پہ میرے دل میں نا وہ ایک شروع ہو گیا کہ آئی بگین ٹو ہیٹ مائی سیلف, کہ یار یہ میں کیا بن رہا ہوں. سو اف یو آسک می کیا اس لائف اسٹائل میں خوشیاں ہیں, میں کہوں گا خوشیاں نہیں ہیں لیکن چسکا بڑا ہے. خوشی میں اور چسکے میں فرق ہے. لیٹس سپوز ایک عورت کی ڈیورس ہو جاتی ہے اور اٹس اے ویری بروٹل پروسیس ہوا ہے, بہت گند ہوا ہے, بہت تو میں ہوئی ہے, لیکن بہرحال اس عورت کو نا چاکلیٹ آئس کریم بھی بڑی پسند ہے. وہ گھر آتی ہے کہتی ہے یو نو واٹ آئی ایم ڈیوسٹیٹڈ. آپ کہتے ہیں بہن یہ ذرا چاکلیٹ آئس کریم تو کھائیں, اینڈ یو گیو ہر فیوریٹ آئس کریم. وہ پوری آئس کریم کا ٹب جو نا کھا جاتی ہے. کیا اس کے غم دور ہو گئے؟ دس واز فن وائل اٹ لاسٹڈ, دس آئس کریم واز فن وائل اٹ لاسٹڈ. بٹ اس کے بعد کیا ہے؟ دا پرابلم از اسٹل دیئر, وچ از کہ I'm still divorced. I still had a very brutal kind of breakup, and that issue exists. ہم بھی نا اپنے آپ کو اس زندگی میں نا یہ چسکے بہت سارے دے رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. بٹ اگر یہ چسکے آپ کو اپنے آپ سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیں کیونکہ آپ کا ضمیر ابھی جاگا ہوا ہے نا, مرا نہیں ہے, تو what kind of struggle is this? What kind of struggle is this which eventually makes you hate yourself? What kind of struggle is this which makes you جو ہے نا suicidal? What kind of struggle is this کہ آپ چسکے میں پڑھتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اپنے پیرنٹس کو فیس کیسے کروں گا, میری اگر باتیں لیک ہوگی تو کیا ہوگا. What if what I'm doing makes it to social media and people find out about it? یہ ہمارے سر پہ جو کلہاڑا لٹک رہا ہوتا ہے نا, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہینڈل کرنا. سو میں اس لائف میں بھی تھا, اور پھر میں نے جب چینج کیا تو یو نو میرا سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہوا. اٹ واز ون آئی ان قرآن. میرا ایکچولی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ویسے تو پروسیس لمبا چل ہی رہا تھا, بٹ جب فائنلی میں آسٹریلیا سے بھی نکل کے دبئی گیا تو دبئی میں میرا نا ایکسیڈنٹ ہوا بہت برا, اینڈ اس میں تقریباً 400 گاڑیاں لگی تھی. اٹس اے ہیوج ایکسیڈنٹ. میرے پاس اس زمانے میں ایک امریکن مسل کار ہوتی تھی ڈاج چارجر, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ پورا اس کا بونٹ آگے سے نا ہیوج بونٹ ہے, وہ پورا بونٹ اس کے اندر آ گیا. گاڑی جس نے بھی دیکھی انہوں نے کہا بندہ بچا نہیں ہوگا. یٹ آئی مینیج ٹو واک آؤٹ آف دیٹ کار وداؤٹ ایون اے اسکریچ. اینڈ میں ادھر 7 گھنٹے پھنسا رہا تھا اس جگہ پہ جہاں پہ حادثہ ہوا تھا, 7 hours. اور اب پتا ہے میں ایک ہی چیز سوچ رہا تھا, اگر آج مرتا تو کہاں ہوتا, آج مرتا تو کہاں ہوتا. کسی مفتی کو فون نہیں کیا, کسی علامہ سے مشورہ نہیں کیا, مجھے پتا تھا میں کہاں ہوتا. سیباسٹین کو تو میں نے گولی کرا دی تھی نا کہ ہاں میں جنت میں چلا جاؤں گا, لیکن مجھے پتا تھا میں کتنے پانی میں ہوں. آئی نیو ایگزیکٹلی میں کتنے پانی میں ہوں.
سو میں وہاں 7 آور، دیکھو 7 آورز میں کہہ رہا ہوں یہ بہت آسانی سے میرے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، 7 گھنٹے پھنسا رہا، 7 آورز سٹنگ ان دا ڈیزرٹ ان دا مڈل آف نو ویئر ویٹنگ فار somebody ٹو کم اینڈ کلیکٹ یو، کیونکہ گاڑی تو آپ کی چل نہیں سکتی. سب سے پہلے وہ لوگ وہاں سے نکلے جو کرٹیکل انجرڈ تھے، جو ICU والے کیس تھے، جو انٹینسو کیئر والے تھے، سب سے پہلے ان کو ایئر لفٹ کرایا گیا. اس کے بعد جو باقی زخمی تھے ان کو اٹھایا گیا، پھر ڈیڈ باڈیز نکالے گی وہاں سے. اتنے لوگ میرے سامنے مرے ہیں اس دن، اور اینڈ میں میری باری آئی جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. 7 آورز میں وہاں سوچتا رہا کہ یار میں، اچھا وہاں سے پھر مجھے تھوڑا سا ٹیکا لگا. پھر میں نے اپنے ایک دوست کے پاس گیا، اسے میں نے مشورہ کیا یار مجھے کیا کرنا چاہیے، آئی وانٹ ٹو چینج. اور مجھے لگتا تھا کہ شاید نا میں کبھی بھی اب واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ آئی ہیڈ دس امپریشن کہ جب آپ نے کچھ لیول کے گناہ اتنے کر لیے ہوتے ہیں تو آپ لوٹ کے واپس نہیں آ سکتے. بٹ دیٹ فرینڈ آف مائن ٹولڈ می دس آیا فرام دا قرآن. اس کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا نا، گناہ کر کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. سو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اللہ واقعی تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ یعنی لائک تمام گناہ، لائک تمام گناہ اللہ کچھ بھی معاف کر دے گا؟ کہتے ہیں ہاں اگر تو توبہ کرنے والا بن سکتا ہے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے. تو میں نے کہا میں نے توبہ کرنی ہے. کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. کل تک وہ گناہ گار تھا، آج وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا تو پیارا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ تو زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دے، اس سے بڑی مغفرت میں تجھے دے سکتا ہوں. تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی اینڈ دیٹ بیکیم the real turning point in my life، کہ جہاں پہ I decided کہ یار راج صاحب اب بہت ہو گیا، اب ذرا نا آپ آہستہ آہستہ ذرا ٹریک پہ آئیں. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نا آرام سے دین میں چلنے کی توفیق عطا فرما، کہ میں قرآن کو پڑھوں، اس کو سمجھوں، اس کو امپلیمنٹ کروں آہستہ آہستہ. سو سلولی بٹ شورلی دیٹ آلسو جرنی ٹک اباؤٹ 6 months، جس میں میں نے اپنی 5 وقت کی نمازیں شروع کر دیں. رمضان کے مہینے میں پہلی دفعہ میں نے زندگی میں روزے رکھے، اور سارے روزے رکھے الحمدللہ. میں نے اپنے چیریٹی دینا شروع کی. I started to become more practicing, left all the haram stuff, started doing a lot of good stuff, lot of charitable things. But اس میں ٹائم لگا. تو آپ کہہ لو کہ پوری آرک میں کمپلیٹ ہونے میں تقریباً سال لگ گیا. ٹھیک ہے نا، کہ جہاں سے میں اسٹارٹ ہوا تھا، میرے ایک اور ٹیچر مجھے ملے وہاں پہ. ہی واز این American ریورٹ تھے وہ. He had blue eyes, blonde hair، اور وہ ہماری مسجد کے امام تھے. تو برادر جوناتھن. تو میں ان کے پاس جب گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس ہزاروں سوال تھے. I had so many questions to ask. So وہ نا جمعہ پڑھا کے انہوں نے کہا کہ if anybody has any questions I'll be here for half an hour more so you can come and ask me. تو میں نے کہا بھائی پہلی دفعہ کوئی مولوی ملا جو کہہ رہا ہے سوال پوچھو. میں نے کہا تو کمال بات ہے. میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کو پہلے کہا، میں نے کہا شیخ میں کچھ آپ سے ایسی باتیں کروں گا جو شاید آپ کو لگے کہ میں گستاخی کر رہا ہوں، شاید آپ کو لگے کہ میں بلاسفیمی کر رہا ہوں، لیکن میری خدا کی قسم یہ انٹینشن نہیں ہے. آئی ریئلی ڈونٹ نو، میں اتنا جاہل ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. سو آئی ریئلی وانٹ ٹو لرن فرام یو، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، ادروائز میرا کوئی ایسا آبجیکٹیو یا موٹیو نہیں ہے. تو اس سے شور آسک بڑے آرام سے میرے سوالوں کو سنتے جواب دیتے. اچھا میں نے 1 جمعہ 2 جمعہ 3 4 جمعہ اسی طرح ان کا سر کھاتا رہا. ایک دن مجھے کہتے ہیں ایک سیکنڈ یار تمہارے کوشچنز بہت زیادہ ہیں، ہیو یو ایور اسٹڈیڈ دا قرآن؟ میں نے کہا اسٹڈیڈ دا قرآن، آئی فنشڈ دا قرآن. کہتے یو فنشڈ دا قرآن؟ کہتے ہاؤ سو؟ میں نے کہا وہ قاری صاحب ہمارے گھر آتے تھے، ان سے ہم نے ایک دفعہ قرآن شروع کیا تھا، وہ پھر جو نا قرآن ختم ہوا تھا، امی نے مٹھائی بانٹی تھی تو میں نے قرآن ختم کر دیا. کہتے بیٹا مجھے قرآن پڑھتے پڑھتے 20-22 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک قرآن ختم نہیں کیا. کہ میں کہوں کہ جی میں نے قرآن پہ عبور حاصل کر لیا، نہیں کیا. قرآن کے خزانے تو قیامت تک نکلتے رہیں گے. تو آپ کہہ رہے ہو آپ نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ فاتحہ سے الناس تک کچھ سمجھ میں بھی آیا تھا؟ میں نے کہا نہیں سمجھ میں تو نہیں آیا. کہتے ہیں اس کو آپ قرآن پڑھنا کہتے ہیں. یو ڈنٹ انڈرسٹینڈ اے ورڈ، تو یو ریڈ تھرو دا ہول قرآن اینڈ یو ڈنٹ انڈرسٹینڈ اے ورڈ. مجھے اپنی ہپوکریسی اور آئرنی آف دا سچویشن سمجھ میں آئی. میں نے کہا شیخ آئی پرومس یو میں آج ہی ٹرانسلیشن اٹھاتا ہوں اور پڑھنا شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا پلیز اسٹارٹ فرام سم ویئر. میں اسی جمعے کے بعد فوراً گیا بک اسٹور گیا، وہاں سے میں نے ٹرانسلیشن آف قرآن لی انگلش میں، اور میں نے وہ پڑھنا شروع کی. اور آئی تھنک اس کو بھی جو ہے نا کمپلیٹ کرتے کرتے مجھے 1 سال لگا پورا. لیکن میں اس طرح پڑھتا تھا، یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کے میں نے ختم کرنا ہے. آئی یوزڈ ٹو ریڈ ایچ آیا ویری کیئرفلی. میں اس کو پڑھتا، پاز کرتا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے. پھر میں آیت پڑھتا، پھر میں سوچتا. تو روز کی میرے خیال ہے میں شاید 1 پیج پڑھتا تھا، یا مے بی 2 پیجز کبھی پڑھ لیے، زیادہ جو ہے نا موٹیویٹ ہوا ہوں، بٹ ناٹ مور دین دیٹ. دیٹس آل آئی واز ڈوئنگ ایوری ڈے. آہستہ آہستہ پڑھتا گیا اور مجھے فیل ہوا کہ آہستہ آہستہ میری پرسنالٹی میں چینج آ رہا ہے. سو سافٹ ویئر نا میرا اپ ڈیٹ ہوتے ہوتے سال لگ گیا. لیکن پھر جو ہے نا اس کے بعد میں نے کہا اب میں نے اس کے اوپر پکا رہنا ہے، اب میں نے اس سے ہٹنا نہیں ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو کچھ بھی آج آپ کی بھی کچھ فکر ہے، کچھ سوچ ہے، کچھ آئیڈیاز بنے ہوئے آپ کے دماغ میں بھی، یہ کہاں سے آئے؟ یہ بچپن سے اسٹارٹ ہوئے ہیں. اور ابھی بھی جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہو، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی نیٹ فلکس پہ، کبھی ادھر ادھر، اس سے آپ کا مزید آئیڈیالوجی نا سافٹ ویئر آپ کا اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھو جو آپ کے
ڈیوائسز ہیں, جو آپ کی کتابیں ہیں, یہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آج آپ نے کیا دیکھنا ہے, کیا سننا ہے. بہن بھائی جو آپ کو اللہ نے دیے ہیں وہ تو اب جو بھی ہیں اب بھگتے ہیں ان کو, میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے, لیکن دوست آپ خود چوز کریں گے. یو ول ڈیسائیڈ who you will spend your time with. So remember this, آج کل کے سوشل میڈیا دور میں نا ہم کہتے ہیں oh my god I have 500 friends, I have 1000 friends. Really, do you think you have 1000 friends? فرینڈشپ اور دوستی کی ٹرم نا بہت زیادہ عام کر دی گئی ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ اٹس لاسٹ اٹس ایسنس اینڈ اٹس لاسٹ اٹس ویلیو. دوست آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے جان دیتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یار تیرا فائدہ ہو جائے میری خیر ہے. دوستی جو ہے نا اٹس اے ویری ویری پاورفل رشتہ. میں آپ کو بتاؤں صحابہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا, وہ کیا کرتے تھے, ایک صحابی کے پاس بیٹل میں پانی لایا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں میرے بھائی کو پلاؤ, حالانکہ وہ مرنے کی جو نا پاس آئے ہمیں. دوسرے کے پاس جاتے کہتے ہیں نہیں میرے سے زیادہ میرے بھائی کی ضرورت ہے, اس کے پاس جاؤ. اور جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں, واپس آتے ہیں ان کے پاس یہ فوت ہو جاتے ہیں, ان کے پاس آتے ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں. دوستی یہ ہوتی ہے کہ ایک صحابی کے گھر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بھجواتے ہیں, گھر میں کھانا نہیں ہے, بچوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایسا کرو کھانا جو بھی ہے لے آؤ, لائٹیں بند کر دو, چراغ بجھا دو. بیوی ان کی آتی ہے بہانے سے کہتی ہے او اچھا کھانا سرو ہو گیا, جس طرح میں چراغ کو نا اس میں تیل ڈال کے لے کے آتی ہوں. وہاں پہ جاتی ہے اندھیرا ہوا ہے پیچھے. اب وہ جو صحابی ہیں وہ صرف منہ سے آواز نکال رہے ہیں اور مہمان کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ کھائے. مہمان ہی کھایا جا رہا ہے مہمان کو, لیکن آوازیں دو آ رہی ہیں کہ میں بھی کھا رہا ہوں وہ بھی کھا رہا ہے, بیکاز کھانا اتنا تھوڑا تھا کہ ہی ڈidn't want to give him the impression کہ شاید میں نہیں کھا رہا اور آپ ہی کھائے جا رہے ہیں, کیونکہ پھر وہ کہیں گے آپ شیئر کریں. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے ساتھ شیئر کریں, میں چاہتا ہوں کہ وہ خود کھائیں, ان کا پیٹ بھر جائے, میری خیر ہے. اور جب بائی دا ٹائم وہ واپس جو نا چراغ میں وہ تیل ڈال کے واپس لے کے آتی ہیں تب تک کھانا ختم ہو چکا. تو کہتا ہے جی ماشاء اللہ پیٹ بھر گیا جی. دوستی ایک بہت پاورفل چیز ہوتی ہے. اور دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ مشورہ لیتے ہو, ایڈوائس لیتے ہو, وہ آپ کو صحیح ایڈوائس دیتا ہے کہ یار تمہارے لیے بیسٹ کورس آف ایکشن یہ ہوگا. دوست آپ کے ویل بینگ کے لیے کنسرنڈ ہوتا ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں, اتنے ہمارے فرینڈز ہیں, یقین جانیے آپ کبھی بلائیں گے بھی نا تو شاید ان میں سے کوئی منہ دکھائے اپنا, بیکاز پیپل آر سو انوالوڈ ان دیئر اون لائفز. So remember that you will become the average of your 5 best friends. So be careful who you hang out with. You will become the grand sum total divided by the total number of participants of that particular group of people جن کے ساتھ آپ hang out کرتے ہو, جن کے ساتھ آپ associate کرتے ہو. اگر پھر آپ خود دیکھ لو کس کے ساتھ آپ نے hang out کرنا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ, اسمارٹ لوگوں کے ساتھ, وہ لوگ جو آپ کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں, وہ لوگ جو آپ کو پازیٹیولی موٹیویٹ کر رہے ہیں, یا فرینکلی لوزرز کے ساتھ hang out کرنا ہے. اگر اب آپ کی مرضی ہے, میں تو نہیں آپ کو کرواؤں گا نا, کرنا آپ نے خود ہے, میں تو صرف باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, کرنا نہ کرنا وہ آپ کی مرضی ہے. یو ہیو اے چوائس ان ایوری تھنگ بائی دا وے. یو وانٹ ٹو چوز ٹو لسن ٹو می, فیئر انف. یو ڈونٹ وانٹ لسن ٹو می, دیٹس پرفیکٹلی فائن ٹو. بٹ ریمبر ایوری تھنگ ہیز کانسیکوینسز. ایوری چوائس یو میک ول ہیو کانسیکوینسز ان دس لائف اینڈ ان دا نیکسٹ لائف. جیسا آپ بیج یہاں بوگے نا اسی کا پھل کاٹو گے وہاں پہ. امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, وہ کہتے تھے کہ بے وقوف کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. وہ کہتے تھے ایک بے وقوف انسان, ایک احمق انسان وہ ہوتا ہے جو زمین میں سیب کے بیج بوتا ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہاں سے مالٹے نکلیں گے. کین یو اگری کہ یہ بے وقوف انسان ہوگا؟ زمین میں سیب کے بیج لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کل جب درخت اگے گا تو اس میں سے مالٹے نکلیں گے. انہوں نے کہا یہ بے وقوف آدمی ہے. انہوں نے کہا اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو شادی نہیں کرتا, کوئی رشتہ ناتا کسی کے ساتھ نہیں اس کا, اور کہہ رہا ہے اگلے سال میرے 5-6 بچے تو ہی جائیں گے. کہتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے. کہتے ہیں اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کی نہ کوئی زمین ہے, نہ اس کے اوپر زمین ہی نہیں ہے اس کی, نہ اس کے پاس نہ کوئی لینڈ ہے, نہ اس نے کہیں پہ بیج ڈالا ہے, نہ اس نے کہیں پہ کوئی کھاد ڈالی ہے, نہ کوئی اس نے کاشتکاری کی ہے, نہ کہیں ہل چلائے, کچھ نہیں کیا, اور امید کر رہا ہے کہ کل جب اگلے سال نہ فصل میری بڑی زبردست آنے والی ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں یہ بھی اس سے بھی بڑا احمق ہے. اور کہتے ہیں سب سے بڑا احمق وہ ہوتا ہے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے بیج بوتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ اس کا پھل میں جنت الفردوس میں کھاؤں گا جا کے. کہتے ہیں سب سے پرلے درجے کا جو احمق ہے وہ یہ ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یو ہیو اے چوائس ان ایوری تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو. آپ کو نا اللہ نے گفٹ دیا ہے, اس کو بولتے ہیں فری ول. یو ڈیسائڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اچھا کرنا چاہتے ہو بسم اللہ, نہیں کرنا چاہتے بھائی آپ کی مرضی ہے. پر میں آپ کو آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ دونوں لائفز لیو کر کے دیکھ لی ہیں. I've lived that life and I've lived this life. عقلمند انسان پتہ کون سا ہوتا ہے؟ عقلمند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. بے وقوف کہتا ہے میں بھی غلطی کروں گا. جیسے فار ایگزامپل یہ اگر ٹیبل ہے نا, یہ ٹیبل لکڑی کا نہ ہو, لوہے کا ہو, اور اس کے نیچے کوئی ہیٹر وغیرہ لگا ہوا ہے, کوئی ایسا ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے, اور میں غلطی سے میرا ہاتھ یہاں پڑتا ہے, میں کہتا ہوں اوئے ہوئے, اب اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے صرف یہ کیا. اب آپ میں سے جو عقلمند ہے اس کو پتہ لگ جائے گا اس کو ہاتھ نہیں لگانا.
क्योंकि इस पे या तो कोई करंट लगा है इनको या कोई बहुत हाथ जल गया इनका, बेवकूफ़ क्योंकि नहीं मैं भी जरा लगा के देखता हूँ क्या होता है. सो यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स. सो मैंने इसलिए आपको चीज़ें बताई हैं कि मैंने ये दोनों लाइफ लिव करके देखी हैं, और मैं आपको बताऊँ आज मैं लाइफ लीड करता हूँ इसके अंदर मैं आज ये कह सकता हूँ कि असल शुगल लगाता ही मौलवी है. यू नो व्हाई? बिकॉज जो मैं उस लाइफ में था उधर भी शुगल था, चस्के उधर भी बड़े थे. आज भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें बिल्कुल शरीयत अलाउ करती है. हमारा फुटबॉल क्लब है, हम लोग वहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं. अभी हमारा एक इवेंट हो रहा था फुटबॉल का, वो मैं छोड़ के आया वहाँ से. अच्छा, उसके अलावा मुझे खुद टारगेट शूटिंग का बहुत शौक है, हंटिंग वगैरह का भी बहुत शौक है, हैवी बाइक्स का बहुत शौक है. आई एम अ ह्यूज बाइक एंथुजियास्ट. ठीक है. अच्छा, अच्छी गाड़ियों का भी बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है. ये सारे काम हम करते हैं, कोई भी हराम नहीं है इनमें से जरूर करें. हाँ, बाइक पिंडी बॉय ना बने, तमीज से बाइक चलाएं. यहाँ पे माल रोड के ऊपर व्हीली करने की जरूरत नहीं है, और मरी रोड के ऊपर जो है ना वो सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है. बाइक के ऊपर तमीज से बाइक चला सकते हैं आप. सो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इनकरेज करते हैं कि एक अच्छे तरीके से राइडिंग होनी चाहिए. पूरा हमारा गैंग साथ राइड करता है. सो अभी भी मैं परसों कश्मीर गया हुआ था मोटरसाइकिल पे, वहां से मोटरसाइकिल पे गया, मोटरसाइकिल पे वापस आया. सो वी डू दीज थिंग्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन. लेकिन इस सारे फन के साथ पता क्या है? 0% गिल्ट है. 100% शुगल, 0% गिल्ट. यहां पे जो शुगल था फॉर श्योर शुगल था, चस्का बड़ा था, लेकिन उसमें 100% गिल्ट था. शुगल के बाद जब आप घर आते हो ना, आपको अपना शक्ल शीशे में नहीं देखना चाह रहे होते. दैट्स हाउ मच यू हेट योरसेल्फ. तो ये कौन सा शुगल है विच मेक्स यू हेट योरसेल्फ, और कौन सा शुगल है जो आपके लिए एक होलसम शुगल होता है? आप अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय करते हो, खुद भी इंजॉय करते हो. अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं. सो रिमेंबर कि आज मैं आपसे कहूँगा यहाँ जाने से पहले कि आज आपने मेरे साथ एक वादा करना है, और वो वादा ये है कि आई डोंट नो, हर बंदे का अपना रिलेशनशिप होता है अल्लाह के साथ. आई डोंट नो आपका क्या रिलेशनशिप है, हर बंदे का अपना अपना होता है. मैंने अपनी तो कहानी सुनाई आप लोगों को, आपकी नहीं सुनी. इंशाल्लाह किसी दिन आएगा कि मैं आपकी भी सुनूंगा इंशाल्लाह. पर हर बंदे का कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है अल्लाह के साथ. आपका भी है. मैं आपसे ये कहूँगा कि आज उठने से पहले बस ये वादा कर दो कि जो भी आपका रिलेशनशिप अल्लाह के साथ है, जैसा भी है, आज के बाद से चाहे थोड़ा थोड़ा करके सही, उस रिलेशनशिप में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह. वादा कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही भी? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. सो दैट्स ऑल दैट आई वांट. आप अगर मेरी ये एक्सपेक्टेशन, ये कल सारे यहाँ कोई मुफ्ती, अल्लामा, हजरत, मौलाना बने हुए. अल्लाह ताला को सबसे अच्छे काम कौन से लगते हैं? जो बेशक छोटे हों लेकिन कंसिस्टेंट हों. सबसे अच्छे काम वो लगते हैं अल्लाह ताला को. छोटे छोटे काम होते हैं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में ना एक रूम होता है जिसको रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कहते हैं. मेरी लाइफ में भी है. मैं भी कोशिश करता हूँ यार, हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई गेट बेटर. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड एज़ वेल कि यार मैं अपने आप को इंप्रूव कैसे करता हूँ. मेरा जो मेरे रब के साथ रिलेशनशिप है, हाउ कैन आई मेक इट जस्ट अ लिटिल बिट बेटर, हाउ कैन आई मेक इट जस्ट अ लिटिल बिट बेटर. हर आने वाला दिन आपका पिछले से बेहतर होना चाहिए. ये अगर आप इस बात पे चलोगे, याद रखो अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि जो शख्स एक कदम अल्लाह की तरफ लेता है, अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम लेता है. जो अल्लाह की तरफ चल के आता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आता है. पर पहला कदम कौन उठाता है? बंदा या अल्लाह? बंदा उठाता है. जो पहला कदम लेगा, अल्लाह उसकी तरफ 10 लेगा. जो अल्लाह की तरफ चलेगा, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ेगा. खुद ब खुद नहीं होगा कि आप बैठे रहें और कहें जी आसमान से मन्नो सलवा नाजिल हो और मुझे जन्नत और फिरदौस मिल जाए. इस तरह नहीं होगा. यू हैव टू पुट योर एफर्ट इनटू इट. दैट्स द फॉर्मूला फॉर लाइफ. एनीथिंग यू वांट टू डू इन लाइफ, यू हैव टू पुट योर एफर्ट इनटू इट. पढ़ाई भी करते हो, एफर्ट करना पड़ता है ना, कि खुद ब खुद इल्हाम आ जाता है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का. कुछ करना पड़ता है. यू वांट टू बिकम स्ट्रॉन्गर, यू हैव टू हिट द जिम, यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट. कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई. तो इसलिए अल्लाह, ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको भी वैल्यू करो. ये बल्कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. मैं आपको बताऊं कि अगर ये एक रिलेशनशिप आप इसको मेंटेन कर लो ना, मुझे बताएं जो आपकी जिंदगी में आपको रिस्क मिलेगा वो कहां से आएगा? कौन देने वाला है रिस्क? अल्लाह. आपने जितने भी डॉलर नोट कमाने हैं ना, अल्लाह ताला आपको अलाउ करे कि आप खूब कमाएं, लेकिन वो देने वाला कौन है? अल्लाह. रिस्क आपकी जॉब में नहीं है, रिस्क आपकी फैक्ट्री में भी नहीं है, रिस्क आपके बिजनेस में भी नहीं है. रिस्क किसके पास है? अल्लाह के पास. अल्लाह चाहेगा तो मिल जाएगा. अल्लाह अगर रोक दे, दुनिया की कोई ताकत अल्लाह से छीन नहीं सकती. रिस्क अल्लाह के हाथ में. इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ. अल्लाह चाहेगा इज्जत दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो इज्जत नहीं मिलेगी. जिंदगी मौत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में. अच्छा, जितनी भी खैर आपकी लाइफ में होनी है वो किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में. व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर. सारी खैर भी अल्लाह के हाथ में. तो अगर ये सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं, मुझे बताएं कि फिर मैं अल्लाह से बना के रखूं या बिगाड़ के रखूं? बात समझ में आ रही है? चॉइस इज योर्स नाउ. अब आपकी मर्जी है. मैंने जो कहना था मैं कह दिया. मैं आपके लिए दुआ गो हूं
کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ آئی پرے ود آل مائی ہارٹ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ٹو میک اسمارٹ چوائسیز. دیکھیں میں ابھی آپ کے سر سے بات کر رہا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ماشاء اللہ آپ بڑے ذہین بچے ہیں. آئی ٹیک یور سرز ورڈ فار اٹ. ٹھیک ہے, دیکھنے میں مجھے اتنا پتہ نہیں چلتا, لیکن سر نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے کہا نا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. آئی وش آئی ایکچولی گیٹ ٹو نو یو گائز. لیکن سر نے بہت تعریف کی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ ماشاء اللہ بڑے اسمارٹ ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. سو آئی ووڈ ہیو ڈفرنٹ ایکسپیکٹیشنز فرام یو. دیکھو یہ کوئی ماجا گاما انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی ٹنڈول یار خان. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ ٹنڈول یار خان کہ اب تک اچھی جگہ ہی ہو سر, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی ماجا گاما انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آپ ایک اچھی جگہ پہ پڑھ رہے ہو اینڈ آپ سے میری ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ اچھی ہوں گی. جب یہاں کی اکیڈمی کا بچہ سڑک پہ چلے نا, لوگ کہیں یار میں نے اس طرح کا بننا ہے. یو شوڈ بی رول ماڈلس, اور آپ سے اچھی بیہیویئر کی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے اپ رائٹ لوگ ہیں یار, بڑے سیدھے لوگ ہیں, بڑے اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں, صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں. اور جو لوگ بھی آپ کو دیکھیں وہ کہیں یار آئی وش آئی کوڈ بی لائک دس گائے اور آئی وش آئی کوڈ بی لائک دس گرل. وہ اس طرح سے یہ بات سوچیں, نہ کہ یہ ہو کہ ہم لوگ جو سب سے اچھے اداروں سے پڑھ رہے ہیں, سب سے زیادہ اچھا ہمیں فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, ہم اگر 2 نمبری کریں گے, کرپشن کریں گے, فراڈ کریں گے, تو پھر میں یار اس غریب بندے کو کیا میں اس کے اوپر لان تان کروں, کیا گالیاں نکالوں اس کو, کہ اگر ہمارے ٹاپ لیول کے جو بچے ہیں وہی اس لیول پہ نہیں آ رہے تو میں کسی غریب سے کیا شکوہ کروں جس کو نہ کوئی ٹیچر اچھے ملے, نہ اس کے پاس ریسورسز تھے, نہ کچھ اور اس کے پاس تھا. سو آپ لوگوں سے میری ایکسپیکٹیشن ہے ذرا ڈفرنٹ لیول کی ہے. میں ہر ادارے میں انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں, میری ہر ادارے کی نا میں نے اپنا ایک بار سیٹ کیا ہوتا کہ یار یہ بس اتنا بھی کر لینا بڑی بات ہے. آپ کی یا تو سر تعریف نہ کرتے چونکہ انہوں نے کر دیا, میری ایکسپیکٹیشن آپ سے بہت ہائی ہوگی ہے. سو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ وی ٹرائی ٹو بی بیٹر پیپل ایوری سنگل ڈے. اور میری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو کامیاب رکھے, آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے, آپ کے ٹیسٹ میں, آپ کی اسائنمنٹس میں, آپ کے کوئزز میں. اللہ تعالیٰ آپ کی اگر کہیں پہ پڑھتے ہیں تو آپ کی اٹینڈنس کو بھی پورا فرمائے انشاءاللہ. اور میں دعا کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور جو بھی لوگ آن لائن بھی سن رہے ہیں, جو کسی اور کمرے میں بھی ہیں, میں سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ سے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.